अलमदार दो आलम का मददगार हैदर कर्रार हैदर कर्रार। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सहरी की तैयारी में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान सौलत जाफरी। शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। आज 21 रमज़ान शहादत मौला अली के उन्वान से जारी करदा ये प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ आज के मेहमान हैं जनाब मौलाना इरफान AVD साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मौलाना साहब, आज के दिन के हवाले से, चूँकि आज शब 21 रमज़ान है और शहादत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा है, हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के हवाले से थोड़ी सी मालूमात हासिल करें और हमारे नाज़रीन ये चीज़ जानें कि क्या थे मौला अली, किस तरीके की उनकी शान थी, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर किया। इब्तिदाई ज़िंदगी के हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन। ब्रदर, अमीर कायनात की ज़िंदगी जो है उसको बयान करना गोया ऐसा ही है कि समंदर को पूजे के अंदर समाना। बेशक बेशक। अमीर कायनात की जो ज़िंदगी है फ़ज़ाइलों का एक समंदर है कि जो ख़ुद ख़त्मी मरतबत की ज़बानी हमें मालूम होता है। इब्तिदा से लेकर आखिर तक फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल हैं जो अमीर कायनात के नज़र आते हैं। अगर विलादत की बात हो तो विलादत का मामला दुनिया के लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कायनात का वो वाहिद शख्स के जो काबे के अंदर पैदा हो रहा है, काबे के अंदर विलादत है, शहादत मस्जिद के अंदर है। बचपने का अगर मरहला देखा जाए तो ख़त्मी मरतबत की ज़िंदगी के अंदर एक यावर मददगार नज़र आता है जब इब्तिदाई तबलीग है। हज़रत अबू तालिब की ज़ात अक़दस से साथ नहीं खड़ी है। एक छोटा सा 13 साल का बच्चा न फ़कत हमारी किताब लिखती है बल्कि इसको जो है वो दीगर मज़ाहिब के लोग भी, मसलक की बात नहीं कर रहा, मज़ाहिब के लोग तमाम भी मज़ाहिब के लोग इस चीज़ को इसको तस्लीम करते हैं कि वेस्टर्न कुतुब के अंदर भी इस तरह लिखा हुआ है कि एक छोटा सा बच्चा था 13 साल का जो पैगम्बर के साथ खड़ा हुआ था और ये कह रहा था कि मैं आपका साथ दूंगा। दार अरकम के घर से तबलीग का आगाज़ हुआ है और हज़रत अबू तालिब ने इस अंदाज से तरबियत की है अमीर कायनात कि हर मरहले पर अमीर कायनात पैगम्बर खुदा के साथ नजर आता है। खुद मौलाना मुत्तकियान का ये जुमला और तारीख़ ने देखा है, तमाम मकातब फ़िक्र इसको मानते हैं कि मैं पैगम्बर के साथ ऐसे रहा जैसे ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी यानी अपनी माँ के साथ रहा करता है। सुभान अल्लाह। या पैगम्बर ने जिस तरीके से इन दिया है जैसे एक फाख्ता एक परिंदा अपने बच्चों को दाना चुगाया करता है, इस तरीके से पैगम्बर ने दिया। इसीलिए पैगम्बर का जुमला नजर आता है कि नाम बाबू हाकिम शहर इल्म अली उसका दरवाज़ा है। तो खुद अमीर कायनात की जो ज़िंदगी है इसमें जो तरबियत का पहलू हज़रत अबू तालिब के उन्वान से और ख़ुद अमीर कायनात की ज़ात अक़दस ईसार व क़ुरबानी या यावर व मददगार होना अमीर कायनात का ये नज़र आता है। इब्तिदाई ज़िंदगी के अंदर जो हज़रत अबू तालिब ने इस अंदाज से तरबियत की कि पैगम्बर की हिफाजत करना है तो अब क्या किया जाए। अपने घर के अंदर बिस्तर पर कभी पैगम्बर को पैगम्बर के बिस्तर से हटाते हैं, अपने बच्चों के बिस्तरों पे सुलाते हैं। कभी हज़रत अक़ील को सुला दिया, कभी हज़रत तालिब को सुला दिया, कभी हज़रत जाफ़र को सुला दिया, अमीर कायनात को बारहा सुलाया। अब ये जो तरबियत है ये नज़र आती है फिर शब हिजरत। ये शब हिजरत अमीर कायनात सोते हैं पैगम्बर यकीन बिल्कुल। और फिर ये जुमला भी तारीख़ ने लिखा है कि अमीर कायनात फरमाते कि आज की रात ऐसी नींद आई कि जैसी कभी नहीं आई। सुभान अल्लाह। तो ये वो जबकि ये वही मौला अली हैं जो कि रातों को जाग कर इबादत किया करते थे, हज़ारों रकात नमाज पढ़ा करते थे, हमें तालीम के जुमलों में मिलता है। तो खुद अमीर कायनात की ज़िंदगी इब्तिदाई अय्याम इस अंदाज से है। फिर अगर देखा जाए तो अमीर कायनात की ज़िंदगी को दो फेजेज़ में हम देख सकते हैं। एक ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो पैगम्बर के साथ 11 सन हिजरी तक अमीर कायनात ने गुजारा है और उसके बाद फिर तकरीबन 30 साल की ज़िंदगी या 29 साल की ज़िंदगी जो 40 सन हिजरी तक मौलाना। इन दोनों हयात के अंदर, इन दोनों ज़िंदगी के हिस्सों के अंदर दो मुख्तलिफ किरदार नज़र आते हैं। जब तक पैगम्बर के साथ रहे हैं तो अमीर कायनात का किरदार ऐसा नज़र आता है कि हर जंग में साथ हैं, हर मरहले पर साथ हैं। पैगम्बर फ़ज़ाइल बयान करते हुए नज़र आते हैं। जंग बदर कुछ दिन हुए हैं, 17 रमज़ान। जंग बदर का मामला हो वहाँ भी अमीर कायनात का किरदार नज़र आता है। कुएं से पानी लाना, फरिश्तों का मदद करना अमीर कायनात की। इसी अंदाज से जंग ओहद हो, ज़ुल्फ़िकार का आना। इसी तरीके से जंग खंदक हो तो पैगम्बर का जुमला के ज़रबत अली यौमुल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादतिल सकलैन। अली की जो तलवार चल रही है, अली की एक ज़रबत जो है वो सकलैन की इबादत से बेहतर है। तो अमीर कायनात की जो ज़िंदगी का ये गोशा है ये भी सबके सामने वाज़ेह है और उसमें फिर पैगम्बर के जुमले कि अली के चेहरे की नाम निगाह करना इबादत है, अली की मोहब्बत इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। पैगाम दिया है खुद
ختمی مرتبہ دی، اور اس کے بعد جو زندگی کا دوسرا حصہ ہے وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ 25 سال گوشہ نشینی کے اندر گزارے ہیں، الگ رہے ہیں، اور جب لوگ آئے ہیں اس انداز سے کہ امیر المومنین ہم چاہتے ہیں کہ آپ اب حکومت کریں، تو مولا کائنات کو مبارک العارہ جملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ تم حکومت لے کر آئے ہو، اس کی حیثیت میرے جوتوں کے تسمے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، جب لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ روز قیامت ہم یہ کہیں گے ہم علی کے پاس گئے تھے، اس کے بعد پھر مولا نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے، اور پھر جنگ صفین، جنگ مہربان، اور پھر شہادت کی آئی۔ بالکل مولانا صاحب، مولا علی کے فضائل اتنے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنے چھوٹے سے پروگرام میں تو یقیناً بالکل بھی اس کو مختصراً تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ مولا علی باپ کی حیثیت سے کس طرح ثابت ہوئے، اور دوسری چیز میں یہ بھی سننا چاہوں گا آپ سے کہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ یتیموں کا باپ میں علی ہوں، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ امیر کائنات کا جو ابو الایتام کا جو لقب ہے یہ انتہائی مشہور و معروف لقب ہے، یعنی کوفے کے بچوں کے اندر اس بات کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ انہیں یقین تھا کہ اگر کوئی نہیں ہے تو ہمارا علی بن ابی طالب ہے۔ یہ امیر کائنات کی دستگیری، یہ امیر کائنات کی محبت ان بچوں سے رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں۔ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امیر کائنات جو ہے وہ رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ دیکھا کہ گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ معلوم چلا کہ ان کا بابا جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر مارا گیا ہے۔ امیر کائنات ان بچوں کو خاموش کرانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی والدہ سے کہا کہ تم کھانا بناؤ ان بچوں کو، میں خاموش کراتا ہوں۔ یہ اسی طرح کے دوسرے واقعات کہ بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ امیر کائنات نے ان بچوں کے لیے غذا کا سبب فراہم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امیر کائنات کو ضربت لگی ہے اور طبیب نے کہا کہ اب وہ چیزیں امیر کائنات کو دی جائیں جو طاقت کا سبب ہے، اور کہا گیا کہ امیر کائنات کے لیے شیر یعنی دودھ دیا جائے، تو روایتیں کہتی ہے کہ کئی 100 بچے ایسے تھے جو امام کے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ یہ جملہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ امیر کائنات کے لیے دودھ لے کر آئیں گے، ہمارا بابا ہے۔ جبکہ مولانا یہ وہی علی ابن ابی طالب ہے جن کا پوتا شہزادہ علی اصغر وہ کربلا کے میدان میں جس طریقے سے شہید ہوئے۔ تو خود امیر کائنات کا یہ جو پہلو ہے، یہ خود ایسا پہلو ہے کہ جو قابل بیان ہے، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ اقتدا کا باعث ہے کہ لوگ دیکھیں کہ امیر کائنات کی زندگی اس حوالے سے کیا ہے، کہ دستگیری جو مولا کیا کرتے تھے ابو الایتام، یتیموں کے بابا، کہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارا بابا نہیں، تمہارا بابا علی بن ابی طالب، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنا جو ہے وہ علی بن ابی طالب کا کام ہے۔ یہ امیر کائنات کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے۔ کیا قبلہ یہ بتائیے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی کئی فضیلت مولا علی کی بیان کی گئی ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ الفاظ ہیں؟ دیکھیں، امیر کائنات کے بارے میں پیغمبر خدا کی جو احادیث ہیں، بے شمار احادیث ہیں، اور متفق علیہ دونوں مسالک کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر بھی روایتیں موجود ہیں، ہماری کتب کے اندر بھی موجود ہیں۔ میں صرف کچھ روایتوں کا تذکرہ کروں اس عنوان سے کہ ہمارے دلوں کے اندر محبت علی بن ابی طالب کے گرمی جو ہے وہ برقرار رہے، کہ امیر کائنات کی جو محبت ہے، پیغمبر کی ایک روایت ہے اور بہت خوبصورت روایت ہے، بحار الانوار کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میرے بھائی علی بن ابی طالب کو وہ فضائل دیے ہیں کہ جس کی کثرت کو گنا نہیں جا سکتا۔ پروردگار عالم نے اتنے فضائل علی بن ابی طالب کو دیے ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا کہ جو علی بن ابی طالب کے فضائل کا ذکر کرے۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیغمبر نے ان ایکسپیکٹس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم جو امیر کائنات کا ذکر کرتے ہیں، ایک مشہور و معروف حدیث ہے جو آپ سنتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے۔ مجالس کی زینت علی بن ابی طالب کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا کہ جو علی بن ابی طالب کے فضائل میں سے فضیلتوں کا ذکر کرے، غفر اللہ، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تقدم، جو پہلے کیے ہیں، وما تاخر، اور جو بعد میں کرے گا، یعنی پروردگار عالم توفیق دے گا کہ گناہوں سے وہ انسان بچا رہے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ مولا علی کا ذکر کرنے سے جو ہے وہ آپ کے تمام گناہ یقینی طور پر روایتوں کے اندر موجود ہیں کہ علی بن ابی طالب کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کے معاف ہو جانے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں رکتی، پھر جملہ یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص علی بن ابی طالب کی فضائل کی طرف نگاہ کرے، دیکھے، یعنی اگر کسی کتاب کے اندر مولا کائنات کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، انسان نگاہ کرے، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے کہ جو آنکھوں سے اس نے کمائے ہوتے ہیں۔ ان آنکھوں سے گناہ انجام دیا، فعل حرام کو انجام دیا، اور اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا ہے، النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے۔ اور پھر جو پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا کہ جب تک وہ علی بن ابی طالب کی محبت کے ساتھ نہ آئے اور علی بن ابی طالب کے دشمنوں کے براءت کے ساتھ نہ آئے۔
تو یہ وہ فضائل ہیں جو پیغمبر خدا نے امیر کائنات کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ آج کے دن کے حوالے سے چونکہ آج شہادت مولا علی علیہ السلام ہے، تو کس طرح سے یہ شہادت کا منصوبہ بنایا گیا، کس طرح مولا علی کو شہید کیا گیا؟ یقیناً سب جانتے ہی ہوں گے کہ مولا علی کو سجدے کی حالت میں مسجد کوفہ کے اندر شہید کیا گیا، اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ روشن ڈالیے۔ جی، امیر کائنات کی جو شہادت کا پورا واقعہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امیر کائنات کے دور کو دیکھنا پڑے گا جو ظاہری خلافت کا دور ہے۔ امیر کائنات کے ظاہری خلافت کے اندر جو امیر کائنات کے سامنے لوگ آئے، جنگ صفین مولا کائنات کے دور کے اندر لڑی گئی، بالکل اسی طریقے سے نہروان کا واقعہ پورا ہوا، جنگ جمل ہوئی۔ بالکل مولا متقیان کی جو جنگ خوارج کے ساتھ ہوئی ہے، جو نہروان کے ساتھ جس کو کہا جاتا ہے اہل نہروان، خوارج کے ساتھ جو جنگ ہوئی، خوارج نے منصوبہ بنایا اس جنگ کے بعد کہ ہم کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے اور کچھ لوگوں کے خلاف نکلیں گے اور انہیں قتل کا منصوبہ بنائیں گے۔ 3 افراد کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا اور امیر کائنات کے لیے جس شخص کو اپوائنٹ کیا گیا اس شخص کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ شخص کوفے کے اندر داخل ہوا، اس کو مختلف قسم کے انسینٹیوز دیے گئے، اور جب کوفے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے قطامہ یا قطامہ۔ یہ عورت بھی اس کی زیادہ تقویت کا سبب بنی، اور محب اہل بیت نہیں تھی، مغرض تھی، بغض رکھنے والی تھی۔ اس نے اس کو شوق دلایا کہ میرے سامنے علی بن ابی طالب کا سر لایا جائے، تو وہ جو منصوبہ لے کر نکلا تھا اس کے اندر اور تقویت اس کے دماغ کے اندر بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ماہ مبارک رمضان آیا، اور ماہ مبارک رمضان کے اندر مسجد کوفہ کے اندر یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ امیر کائنات جب ماہ مبارک رمضان داخل ہوا ہے تو بار بار اپنی شہادت کو یاد کیا کرتے تھے۔ 13 رمضان کا دن آیا، امام حسن سے سوال کیا، بیٹا یہ بتاؤ ماہ مبارک رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ امام حسن فرماتے ہیں بابا 13 دن گزر گئے۔ پھر امام حسین سے سوال کیا، یہ بتاؤ بیٹا کتنے دن باقی ہیں؟ کہا 17 دن باقی ہیں۔ تو کہا کہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے جس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا، پیغمبر مجھے بتا چکے ہیں، اب وہ دن آنے والا ہے کہ جب میرے محاسن میری داڑھی کو خوب سفید کیا۔ یہ امیر کائنات کے جملے۔ 19ویں رمضان کی صبح نمودار ہوتی ہے، رات امیر کائنات اس انداز سے گزاری ہے۔ یہ خود امیر کائنات کی جو سیرت کا ایک پہلو ہے، سادگی کا جو پہلو ہے، یہ بھی قابل غور ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جن آسائشات کے اندر مبتلا ہے، یہ تو دیکھیے کہ اس کے مولا کی زندگی کیا تھی۔ بے شک حضرت ام کلثوم کے گھر کے اندر افطار کیا ہے، اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے بیٹی، باپ سے محبت کرنے والی بیٹی بابا کے سامنے افطار لا کر رکھتی ہے اور روٹی کو رکھا ہے، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ سامنے دودھ لا کر رکھا ہے، اور امیر کائنات یہ جملہ کہتے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بابا نے 2 غذاؤں سے کبھی افطار نہیں سبحان کیا۔ اللہ، یہ مولا یہ امیر کائنات کے جملے ہیں یہ۔ جی، اور پھر فرمایا کہ نمک لا کر رکھو، دودھ کو ہٹا دیا گیا، روٹی اور نمک سے مولا نے افطار کیا ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر تشریف لائے ہیں، بار بار صحن خانہ کے اندر آتے ہیں۔ روایت شاہد ہے کہ امیر کائنات آسمان کو دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا، اور پھر جب صبح کا وقت نمودار ہونے لگتا ہے، گھر سے نکلنا چاہتے ہیں۔ مشہور و معروف روایتیں ہیں کہ جب گھر سے نکل رہے تھے مرغابیوں نے راستہ روکا ہے، ایک مرتبہ مرغابیوں کو دیکھ کر پیار کیا ہے اور اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو ان کے دانوں اور پانی کا انتظام نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دیں۔ اور جب گھر سے نکلے ہیں، مسجد کے اندر تشریف لائے ہیں، جتنے لوگ مسجد کے اندر سو رہے تھے ان سب کو اٹھایا، انہی میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم میں ملعون تھا، اس کو بھی اٹھایا۔ انہیں پیغام دیا ہے کہ علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہے کہ نماز کے لیے سب کو اٹھا رہا ہے، اپنے قاتل کو اٹھا اپنے رہے قاتل کو بھی اٹھا رہا ہے۔ یہ نماز کی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور جب نماز شروع ہوئی ہے، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہے، اس نے تلوار کو چلایا، وہ تلوار کے جس کے بارے میں خود عبد الرحمن ابن ملجم کا یہ جملہ ہے کہ میں نے اس تلوار کے اندر ایسے زہر کو بجھایا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی مچھلیاں مر جائیں، اور اس کا وار امیر کائنات کے سر اقدس پر کیا گیا ہے۔ امیر کائنات کے سر اقدس پر ضرب لگی ہے، امیر کائنات نے صدا کو بلند کیا ہے، فزت و رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جبرائیل امین نے صدا بلند کی، تہدمت واللہ ارکان الہدی، کہ خدا کی قسم ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ امیر کائنات کا سر شگافتہ ہوا، نماز کو مکمل کیا ہے امام حسن مصطفیٰ نے، دونوں شہزادے آئے ہیں اور امیر کائنات کو لے کر گھر کی جانب گئے ہیں، اور جب گھر کی جانب گئے ہیں، یہ بھی عجیب پہلو ہیں مصائب کے کہ جب گھر کے قریب پہنچے ہیں، امیر کائنات نے اپنے قدموں پر کھڑے ہونا چاہا ہے اور اپنے اصحاب سے کہا ہے کہ اب مجھے چھوڑ دو، ذرا دور چلے جاؤ۔ کہا مولا آپ کی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ آپ گھر پر اپنے قدموں پر جا سکے، اور مولا کا جملہ یہ ہے کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو زینب نے مجھے قدموں پر چلتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب جب میں واپس جا رہا ہوں، اگر زینب نے اس کیفیت میں دیکھا تو زینب برداشت نہ کر سکے گی۔ گھر میں داخل ہوئے ہیں
اور جو 2 دن مولا نے گزارے ہیں یہ سخت ترین دن تھے کہ راوی کہتا ہے کہ طبیب کو بلایا گیا ہے، طبیب نے ریکمینڈ کیا کہ مولا کو دودھ یعنی طاقت والی چیز دی جائے، تو وہی بچے مولا کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، دودھ لے کر آئے ہیں کہ ہمارے بابا کو بچا لیا جائے۔ مولا کو ابو الايتام کہا جاتا ہے، یتیموں کے بابا۔ اور اس وقت جب کراہنے کی آواز آئی ہے، ابن ملجم کو گرفتار کیا گیا ہے، مولا نے کہا اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا، اسے کچھ پلاؤ۔ دودھ بھیجا ہے مولا نے، بعض روایتوں کے اندر شربت بھیجا ہے، اور پھر ایک سوال کیا ہے کہ اے ابن ملجم یہ بتا کیا میں تیرا اچھا مولا نہیں تھا؟ یہ امیر کائنات کا کردار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مولا میں اچھا بندہ نہیں تھا، اچھی رعایا نہیں تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا ہے کہ 21ویں رمضان کو امیر کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ وہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں کہ جنہوں نے مسجد کوفہ میں داخل ہو کر اپنے ہی قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو جگایا اور کہا نماز پڑھ۔ دوسری جانب جب مولا اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے، ان کے قاتل کو ان کے سامنے لایا گیا، تو اس کو پہلے پانی اور شربت پلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کیا میں تیرا اچھا مولا نہیں تھا؟ ہمارے ساتھ موجود تھے قبلہ جناب عرفان AVD صاحب۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منقبت خان، نوحہ خان، جناب رضوان مرزا صاحب۔ سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار۔ سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار۔ السلام علیکم ناظرین، وقفے سے پہلے آپ سماعت فرما رہے تھے قبلہ مولانا جناب عرفان AVD صاحب کو۔ اب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خواں، منقبت خواں، جناب رضوان مرزا صاحب۔ السلام علیکم رضوان صاحب، حال بخیر؟ رضوان صاحب کیا سنائیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ شہادت مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے، آج کے دن آپ کی زبان مبارک سے کچھ اچھے کلمات سننے کو مل جائیں۔ جی سولت بھائی، میں آج کے دن کی مناسبت سے بھی آپ کو کلام پیش کروں گا، نوحے کے حوالے سے، مصائب کے حوالے سے، لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے مولا کی شان میں کچھ فضائل کے 3 اشارات کی سماعت کو عرض کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر درد لا دوا کی دوا یا علی مدد، ہر درد لا دوا کی دوا یا علی مدد، ہر درد لا دوا کی دوا یا علی مدد۔ سبحان اللہ۔ بیمار زندگی کی بیمار زندگی کی شفا یا علی مدد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر درد لا دوا کی دوا یا علی مدد، ہر درد لا دوا کی دوا یا علی مدد۔ چل وہ درخواست پیش کروں گا، بتاؤ۔ ڈالی تھی والدین نے عادت کچھ اس طرح، ڈالی تھی والدین نے عادت کچھ اس طرح، میں قبر میں بھی کہہ کے اٹھا یا علی مدد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یا علی مدد، ہر درد لا دوا کی دوا یا علی مدد۔ کیا کہہ رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل تھر تھرا رہا تھا، زباں بھی اداس تھی، دونوں نے ایک ساتھ کہا یا علی مدد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہر درد لا دوا کی دوا یا علی مدد، ہر درد لا دوا کی دوا یا علی مدد۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوبصورت آواز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے جناب مرزا صاحب۔ ان سے ایک اور کلام کی ہم گزارش کریں گے۔ شہادت مولا علی کے حوالے سے کچھ
چند کلمات جو ہے وہ اپنی خوبصورت آواز میں بیان کریں. آج چونکہ 21 رمضان ہے، شہادت مولا علی کا یوم ہم آج جو ہے وہ منا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی اگر چند اشعار مولا علی کی شہادت کے حوالے سے آپ سنا دیں. سولت بھائی میں مصاحب کے مولا کے نوحے سے عطا ہوں. چند اشعار آپ کی سماعت کو کرتا ہوں. گھر سے مسجد کی طرف جانے لگے جب مولا، جوڑ کر دست ادب باپ سے بیٹی نے کہا، رک جائیے بابا نہ جائیے بابا، رک جائیے بابا نہ جائیے بابا. اور دل سینے میں گھبراتا ہے بے بات ہمارا، رک جائیے بابا نہ جائیے بابا. اور جانے نہیں دیتی تمہیں مرغابیاں گھر سے، دروازے کی زنجیر بھی لپٹی ہے کمر سے، اور روتا ہوا نکلا ہے یہ صبح کا تارا، رک جائیے بابا نہ جائیے بابا، رک جائیے بابا نہ جائیے بابا. دل بند ہوا جاتا ہے ہم پہ نہیں کھلتا، یہ سرخی افلاک ہے یا رنگ لہو کا، غم اور بڑھا دیتا ہے صبحوں کا نظارہ، رک جائیے بابا نہ جائیے بابا. اور جو دل پہ گزر جاتی ہے وہ کس سے کہیں گے، اے بابا کسے دیکھ کے ہم زندہ رہیں گے، ارے بن ماں کی ہے بیٹی تیری ہے آپ سہارا، رک جائیے بابا نہ جائیے بابا، اور اے بابا خطا بخشنا میں نے تمہیں روکا، بس دل میں خیال آتا ہے نہ جانے یہ کیسا، ارے قاتل نہ چھپا بیٹھا ہو مسجد میں تمہارا، رک جائیے بابا نہ جائیے بابا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ خوبصورت آواز میں اپنے خوبصورت کلام جو ہے وہ ارشاد فرما رہے تھے جناب مرزا صاحب. آج 21 رمضان کا دن ہے، میں کہوں گا کہ آج 21 رمضان کے روز کوفے میں
مولا علی کے پاس ان کے کئی اصحاب موجود تھے، کئی بچے جو کہ اپنا باپ مولا علی کو مانتے تھے، یتیم بچوں کی کفالت کیا کرتے تھے مولا علی. لیکن انہی مولا علی کے بیٹے شہید امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم کے دن، عاشور کے دن شہید کر دیا گیا کہ جب ان کے پاس نہ کوئی ان کا پیارا نہ کوئی قریبی موجود تھا. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، کل ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہم چاہیں گے کہ اپنے آخری لمحات میں بھی جو ہے وہ ایک کلام جناب مرزا صاحب سے سنیں. مرزا صاحب ایک کوئی اچھا بہترین کلام جو ہے مولا علی کی شان میں بیان. مولا کی شہادت سے منسوب ایک اور کلام میں آپ کی سماعت کو توجہ بسم کرتا اللہ ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. حیدر پہ تیغ چل گئی، کیسی یہ جفا ہے. حیدر پہ تیغ چل گئی، کیسی یہ جفا ہے. اور ساری خدائی غم میں سبحان اللہ سبحان اللہ اسی میں ہے بے بکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدر پہ تیغ چل گئی، کیسی یہ جفا ہے. اور سجدے میں تھے امام جو تیغے ستم چلی. کیا کہنے واہ. سجدے میں تھے امام جو تیغے ستم چلی. تارش و فرش ہو گیا، ایک حشر بپا ہے. حیدر پہ تیغ چل گئی، کیسی یہ جفا ہے. حیدر پہ تیغ چل گئی، کیسی یہ جفا ہے. اور رکھتا تھا جو یتیموں مساکین کا خیال، رکھتا تھا جو یتیموں مساکین کا خیال. بدلا یہ کیسا اس کو زمانے نے دیا ہے. حیدر پہ تیغ چل گئی، کیسی یہ جفا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لپٹے ہوئے ہیں سینے سے بابا کے ہے حسن. لپٹے ہوئے ہیں سینے سے بابا کے ہے حسن. اور زخمی سر حسین نے زانوں پہ رکھا ہے. حیدر پہ تیغ چل گئی، کیسی یہ جفا ہے. کیا کہنے. پیچھے سے وار شیر خدا پر کیا گیا، پیچھے سے وار شیر خدا پر کیا گیا. میدان میں سامنا نہیں حیدر سے کیا ہے. حیدر پہ تیغ چل گئی، کیسی یہ جفا ہے.